सूरह तौबा 10वां पारा आयत नंबर 80 तक गुफ्तगू हो चुकी थी। ऊपर की आयतों में तस्करा ये था कि मुनाफिकीन मुख्तलिफ जाविये से काबिल मजम्मत हैं, उनका अखलाकी पहलू भी बहुत गिरा हुआ है कि वो इस्तेहज़ा करते हैं अल्लाह की आयतों के साथ और मुआहिदा करके खिलाफ वर्जी करते हैं, और जब कभी मौका आता है ताउन करने का तो बगावत करते हैं। मुख्तलिफ जाविये से उनकी मजम्मत गुज़िश्ता आयात में आ चुकी है। अभी सिलसिला कलाम जारी है। इस आयत में उन मुनाफिकीन का तज़किरा किया गया है कि ग़ज़वा तबूक में जब वो पीछे रह गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर जंग की तरफ जा चुके, तो अब घरों में बैठकर खुशियां मनाते हैं कि अच्छा हुआ हम लोग नहीं फंसे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है, झुलसा देने वाली लू है और फल पक चुके हैं। कितना अच्छा हुआ कि हम लोग इस मशक्क़त से अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए, खुशियां मना रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हम इस जंग से अपने आप को बचाकर बहुत कामयाब हो गए। ये खबर नहीं है कि अल्लाह व रसूल की मुखालिफत करके, धोखा देके, आइन वक्त पर पीछे हट जाकर दुनिया की आग से तो बच गए लेकिन जहन्नम की आग से करीब हो गए, ये इन्हें खबर नहीं है। ये है इस आयत का उन्वान। फरिहल मुखल्लफून बिमक़ादिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह, खुश हो रहे हैं। फरिहा खुश होना, फरिहा यफरहू के माने आते हैं खुश होना, मगन हो रहे हैं। कौन? अल मुखल्लफून। मुखल्लफून जमा है, वाहिद है मुखल्लफ, जो पीछे छोड़ दिया गया उसको मुखल्लफ कहते हैं। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है पीछे रह जाने वाले ये खुश हो रहे हैं कि हम नबी की मुखालिफत करके बच गए। हकीकत यह है, लफ्ज़ मुखल्लफ बता रहा है कि इनको अल्लाह ने इस कार्य खैर से महरूम कर दिया है। नबी के साथ सफर और अल्लाह के दीन की खातिर गज़वा में शरीक होना, यह बहुत बड़ा एहसास था। लगता है कि ये लोग खुद पीछे हट गए, मगर ऐसा नहीं है, अल्लाह ने इनको इस सआदत से महरूम कर दिया है। यह है मुखल्लफ, छोड़ दिए गए। कितना बदबख्त होगा वो शख्स जो नबी की सोहबत से और अल्लाह के रास्ते में निकलने से और अपने जान और माल को अल्लाह के पास देने से गुरेज करके खुश हो रहा है। तो दर हकीकत ये महरूमुल किस्मत है, लेकिन समझता है कि हम खुश हो गए। मतरूक है ये। मुखल्लफ माने मतरूक, छोड़ा हुआ, अल्लाह के रास्ते में कबूल नहीं बल्कि मतरूक है, इसको मुखल्लफ कहा है। फरिहल मुखल्लफून, खुश हो रहे हैं पीछे रह जाने वाले, बिमक़अदिहिम, अपने बैठ रहने से। मक़अद कहते हैं बैठने की जगह को, यहां मस्दर मीमी है, अपने बैठ रहने से खुश हो रहे हैं। खिलाफ रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के खिलाफ। खिलाफ के माने पीछे, खिलाफ के माने मुखालिफत, खिलाफ के माने उनको छोड़कर जिनके साथ जाना था। अल्लाह के रसूल के साथ रहने की सआदत, अल्लाह के रास्ते में निकलने की सआदत, इस गर्मी की मशक्कत को झेलने की बिना पर जहन्नम से बचने की सआदत, जिस अल्लाह ने जान और माल दिया है उसी को उस जान और माल को पेश करने की सआदत, ये कितनी बड़ी सआदत थी। मगर ये मुखालिफत रसूल में बैठ रहने को खुश होकर समझ रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। ये है इनके दिल की खराबी। सच है कि बुखार में कड़वा लगता है गुड़ भी। जब फितरत बदल जाती है तो नबी की सोहबत खराब लगती है। आज कितने लोग तरसते हैं नबी की सोहबत के लिए, कितने तरसते हैं जान और माल की कुर्बानी पेश करने के लिए, मगर ये घर में बैठकर गर्मी से बच गए, मशक्कत से बच गए, माल के खर्च करने से बच गए, इस पर खुश हो रहे हैं। वकरिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, वकरिहू, नागवारी महसूस कर रहे हैं कि वो जिहाद करें अपने माल से, माल की जमा अमवाल,
وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے مجاہدہ اور مشقت کو پسند نہیں بلکہ ناگوار سمجھ رہے ہیں۔ دو صفتیں ہو گئیں۔ تیسری، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، خود بھی نہیں گئے اور ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں لا تنفروا، تم بھی مت نکلو، فی الحر، شدید گرمی میں، اتنی شدت کی تمازت اور سوزش ہے، تم اس میں کہاں جا رہے ہو مرنے کھپنے کے لیے، تم بھی مت نکلو۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، تو تین خرابیاں ان کی، ایک تو نبی کے ساتھ جانے کے بجائے پیچھے رہ جانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں جہاد کے ذریعے خرچ کرنے کے بجائے اس پر ناگواری محسوس کر رہے ہیں، اور تیسرے خود لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو ہیں پیچھے، تم بھی مت جاؤ، تم بھی گرمی کے بہانہ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ تین قسم کا ان کا عمل ہے، یہ تین صفتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ نے اوپر کی دونوں صفتوں کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے تیسری صفت کا جواب صاف صاف دے دیا ہے، جو علامت ہے دوسری تمام باتوں کے جواب کا۔ کیا ہے؟ قل، کہہ دو، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے گرمی کے لحاظ سے۔ تم نے دنیا کی آگ اور دنیا کی تپش اور دنیا کی تیز دھوپ سے مخالفت رسول کر کے گھر میں بیٹھ گئے اور تم سمجھنے لگے کہ تم بچ گئے۔ اگر واقعتا تمہیں گرمی سے بچنا ہے، شدت سے بچنا ہے، تو سنو، اس کے مقابلے میں تم پر جو جہنم کی آگ واجب ہو گئی ہے وہ زیادہ شدید ہے، اشد ہے۔ آگے فرمایا لو کانوا یفقہون، کاش کی وہ بات سمجھ لیتے۔ لو، حرف لو کے معنی کاش، اور یفقہون، فقہ یفقہ کے معنی سمجھنا۔ فقیہ کہتے ہیں جو سمجھے، فقیہ النفس کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ وہ فقہ کے قریب ہو جائے، وہ فقیہ النفس کہلاتا ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کی وہ بات سمجھ لیتے۔ کیا سمجھایا گیا؟ عارضی دھوپ کی شدت سے بچ گئے، دائمی شدت میں پڑ گئے، سورج کی دھوپ سے بچ گئے، جہنم کی آگ میں پڑ گئے، نبی کی مخالفت میں سمجھتے رہے کہ دنیا میں ہم آباد ہو گئے، چند دن دنیا میں تو تم خوش رہیں گے، اس کے بعد ہمیشہ تمہیں رونا ہی پڑے گا۔ ایک روز کا رونا ہو تو رو کر قرار آئے، ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آئے؟ تم یہ آگ کے واسطے پریشان ہو گئے، وہاں کی آگ تو روز کی رہے گی۔ طرف طرف کا کہیں گے ایک دن مہلت دے دو عذاب کی تخفیف کر کے، پورے لوگ مل کے کہیں گے یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب میں ایک دن تخفیف کر دو، تو وہاں تو عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ اس شدت میں تم پڑ گئے نبی کی مخالفت کر کے، پھر تم خوشیاں مناتے ہو، تمہیں خوشیاں نہیں منانا ہے، تمہیں تو چند دن ہنسنا ہے اس کمرے میں بیٹھ کر، اس کے بعد جیسے ہی مرو گے جہنم میں جا کر رونا پڑے گا۔ اس لیے آگے فرمایا چاہیے کہ روئیں زیادہ، ہنسیں کم۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ نتیجہ ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا، اس کا مادہ ضحکہ، ضحک کے معنی ہنسنا، یہاں امر مجہول ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا، چاہیے کہ وہ ہنسیں، کتنا؟ قلیلاً، تھوڑا، جتنا دنیا میں جینا باقی ہے۔ لڑنے کے لائق ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ زندگی کا 2/3 تو چلا گیا، آخر کا 1/3 بڑھاپے میں گزرنے والا ہے، چند دن اور ہنس لو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑے دن دنیا میں اور جینا ہے، ہنس لو، کتنا ہنستے۔ اس کے بعد وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ خوب روئیں۔ وَلْيَبْكُوا بُكَاءً اس کا مادہ ہے، اور کثیرا خوب روئیں، یعنی جو دنیا میں ہنسنا چاہتا ہے وہ آخرت میں روئے گا۔ جو نبی کی مخالفت میں خوش ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں جان چرا رہا ہے، اور جو لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، یہ سمجھے دنیا میں چند دن ہنسنا ہے، اس کے بعد تو دائمی طور پر رونا پڑے گا۔ اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو اتنا زیادہ بہیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کشتیاں چلائیں گے،
اتنا روئیں گے یہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے بہت روئیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں امر ہے لیکن معنی میں خبر کے ہے۔ ہاں آج ہنس رہے ہیں یہ، کل روئیں گے یہ، خبر کے معنی میں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ الفاظ تو امر کے ہیں لیکن معنی میں خبر کے ہیں، آج ہنس رہے ہیں کل روئیں گے۔ پھر امر کی شکل میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ گویا یہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، یہاں ہنس لو وہاں رونا ہے۔ اسی واسطے احادیث میں آتا ہے کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، اسی واسطے کہا گیا۔ اور جس کو آخرت کی فکر لگ گئی وہ ہنسے گا کیسے؟ جس کو مرنے کا یقین ہے اسے ہنسی کیوں آتی ہے؟ جسے قبر میں اتارے جانے کا احساس ہے اسے ہنسی کیوں آتی ہے؟ جسے پلسرات پہ گزرنے کی فکر ہے اسے ہنسی کیوں آتی ہے؟ جس کو جہنم کے عذاب کا یقین ہے اسے ہنسی کیوں آتی ہے؟ جس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس پر خوش ہو کر جو دنیا آنے والی ہے وہ لا فانی ہے، اس کے زوال کی کوئی شکل نہیں ہے، پھر اس پر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے فرمایا رونا زیادہ چاہیے، ہنسنا کم چاہیے۔ یہ ہے تو ان کے لیے کہ زیادہ روئیں گے اور ہنسیں گے کم، لیکن اس سے اشارہ ملتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی زیادہ تر نہ ہنسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہنستے تھے تو تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، کہا لگا کر کبھی نہیں ہنستے تھے۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں ہنس دیا الا ماشاءاللہ چند مثالیں ملتی ہیں کہ آپ کی زبان میں جو چھوٹی زبان ہوتی ہے جس کو ہم حلق کہتے ہیں، قہوہ کبھی نظر نہیں آیا، ایسا ہنستے تھے آپ۔ کیوں؟ ہمیشہ اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ میرے مالک ہیں۔ اللہ سے جو معرفت آپ کو حاصل تھی وہ کس کو حاصل ہے؟ فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے معرفت رکھتا ہوں، اسی لیے تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سب سے زیادہ ڈر کس کو تھا؟ اللہ کا، اللہ کے نبی کو تھا۔ کیوں؟ معرفت کی بنیاد پر۔ جو جتنا پہچانے گا اللہ کو اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا۔ کیسا ڈر؟ سانپ کی طرح نہیں، بچھو کی طرح، شیر کی طرح نہیں۔ جیسے کوئی بیٹا باپ سے ڈرتا ہے، عظمت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، جلال کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، کبریائی کے ساتھ، محبت و عظمت کے ساتھ، اس طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان تعلق تھا۔ کسی نے کہا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ مجھ کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب تک بندہ اللہ کی لذت آشنا ہونے کی نہیں جانتا تب تک دو عالم کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی آشنا یعنی جاننا اور پہچاننے کی لذت سے واقف ہو گیا تو اب کسی کے تعارف کی اسے لذت نہیں آتی۔ جس بندے کو اللہ سے آشنا ہونے کی لذت مل گئی وہ غیر اللہ سے آشنائی کو چاہے گا نہیں۔ غیر اللہ سے چاہت اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اس کو اللہ کی آشنائی نہیں ملی۔ تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ مجھ کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ سے معرفت کی لذت حاصل کرنے کی فکر کرو، رونا بند ہو جائے گا۔ رونا زیادہ کیوں آئے گا؟ ہنسی اور رونے پر لکھا ہے کسی نے، ہمیں بچوں کے رونے سے یہی معلوم ہوتا ہے بہت روتا ہے دنیا میں جو معصوم ہوتا ہے۔ بچہ معصوم ہوتا بہت روتا، اور انبیاء معصوم ہوتے سجدے میں گھنٹوں روتے۔ تو جو معصوم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر روتا ہے، لیکن جن کا دل سخت اور شقی ہو جاتا ہے وہ گناہ کر کے بھی ہنستے قہقہا مارتے رہتے ہیں۔ یہاں حکم ہے، چاہیے کہ وہ لوگ زیادہ روئیں اور ہنسیں کم۔ یہ ان کا نتیجہ ہے اور انجام ہے۔ کس وجہ سے؟ فرمایا جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے، ان کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ یہ کیا کرتوت تھے؟ ابھی عرض کیا میں نے، ایک تو نبی کی مخالفت کر کے خوش ہونا، جان اور مال اللہ کے راستے میں کھپانے کو ناگوار سمجھنا، لوگوں کو گرمی کی شدت سے واقف کرا کے ان کو بھٹکانا، یہ تین جرم ہے جس کی بنیاد پر یہ بدلہ ملا ہے ان کو کہ کچھ دن اور ہنس لیں دنیا میں، اس کے بعد ان کو رونا ہی لکھا ہے۔
جس دن فرشتہ ان کو پکڑے گا اس کے بعد سے رونا ہی رونا رہے گا ان کو. جزا ہے, جزا مانے بدلہ, بما کانوا یکسبون, ان کے کرتوت کا, جو کیا کرتے تھے, جو کمایا ہے انہوں نے. ایک سزا ہوئی ہے بھی اس آیت میں, ایک سزا اور ہے جو بڑی روحانی ہے, بڑی معنوی ہے. یہ سزا اتنی لطیف ہے کہ اس کو سمجھنا پڑے گا. فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. پس اگر آپ کو اللہ واپس لائے بسلامت غزوہ تبوک سے, یہ مطلب ہے. فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ, پس اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک سے واپس لائے, یعنی بسلامت آپ تشریف لائیں مدینے میں, پھر اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, ان میں سے ایک گروہ کی طرف, یعنی منافقوں میں سے ایک گروہ کی طرف. کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے بعض کا آنے تک انتقال ہو جائے, بعض کہیں منتقل ہو جائیں. ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف آپ آئیں, اور پھر کبھی کوئی لڑنے کا موقع آئے, پھر کوئی جنگ درپیش ہو. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, تو یہ لوگ آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کے ساتھ نکلنے کی, خروج نکلنے کی. فَقُلْ, تو اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے, لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا, تم میرے ساتھ کبھی بھی مت نکلو, ہرگز ہرگز. لن کے معنی ہرگز ہرگز, تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. یہ تو اوپر سے تم کہہ رہے ہو, اوپر سے آ کے زبانی جمع خرچ کرتے ہو. حقیقت یہ ہے تمہارے دل میں آج بھی پختہ ارادہ نہیں ہے, تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکل سکتے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا, اور ہرگز ہرگز تم قتال نہیں کر سکو گے میرے ساتھ کسی دشمن سے. کبھی بھی میرے ساتھ نکل کر, میرے ساتھ رہ کر دشمن سے مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. کیوں؟ تمہارے دل میں یہ ہے ہی نہیں, تمہارے دل میں یہ عزم ہے ہی نہیں, یہ جذبہ ہے ہی نہیں. تم تو زبان سے خالی خوش کرنے کی باتیں کر رہے ہو. دلیل, انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, تم تو بیٹھک پر راضی ہو گئے تھے پہلی بار, تم گھر میں بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے پہلی بار. اب دوبارہ تمہیں اس عزم کا چسکا کہاں سے لگ گیا کہ نکلنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ پہلی ہی بار معلوم ہو گیا ہے تمہارے دل میں کیسی عظمت ہے اللہ اور رسول کی. پہلی بار معلوم ہو چکا ہے تمہارے اندر کتنا بزدلی اور حماقت ہے. انکم رضیتم, تم تو راضی ہو چکے ہو, بالقعود, بیٹھک لینے پر, اول مرہ, پہلی بار. فاقعدوا, اب بیٹھے رہو, مع الخالفین, پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, تمہاری اب ہمیں حاجت نہیں ہے. یہ سزا کیسی ہے؟ احساس ہے اس کا؟ یہ سزا مانوی ہے, یعنی اس 3 غلطی کی وجہ سے نبی کے ساتھ جانے کے لائق ہمیشہ کے لیے نہیں رہ گئے, لسٹ سے خارج کر دیا اللہ نے. تم مجاہدین اسلام کی فہرست سے خائف الگ, اب مجاہدین کے ساتھ تمہارا نام اللہ کے ہاں نکل چکا ہے. نبی کی صحبت کے لائق تم نہیں ہو سکتے ہو. تم میں یہ طاقت نہیں, حوصلہ نہیں ہے کہ تم جان اپنی کھپا کر کسی دشمن سے مقابلہ کر سکو. یہ اللہ نے ان کو ایسا کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ نبی کی صحبت سے محروم کر دیا. یہ ایسا ہے جس کو عشق سے کچھ واسطہ ہے. مثلا اللہ نے کہا ہے قیامت میں جہنمی اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے. سزا ہے یہ؟ نہیں سزا ہے, کس کو معلوم؟ جو اللہ کی دیدار اور اللہ کے دیکھنے کی طلب رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس میں سزا کتنی سخت ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے گئے. یہ سزا ہے. جنت میں جانا اور جنت میں جانے سے محروم کرنا, دونوں میں جتنا بڑا فرق ہے. جنت میں جانے کے بعد ہر نعمت سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. یہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے تو گویا جنت کی ہر نعمت سے محروم ہو گئے. ایسے ہی جس کو نبی کی صحبت سے محروم کر دیا گیا, مجاہدین اسلام کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا, ان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل بھروسہ قرار دے دیا گیا. یہ سزا تو بہت بڑی سزا ہے, لیکن
پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ تو تھے ہی منافق، ان کا دل صحیح ہوتا تو یہ نوبت ہی کیوں آتی، ان پر ان باتوں کا اثر کیا ہو سکتا ہے، تو بے حس تھے۔ یہاں تک ان کے ساتھ سختی اور غلظت کا معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد ایک طویل واقعہ ہے، اس واقعے کے پیچھے ایک طویل حکایت ہے۔ کیا ہے وہ؟ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد منافقوں کے اپنے حوالات سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جب سے 2 ہفتوں سے مسلسل منافقین نے کیسی کیسی حرکتیں کی۔ ایک منافق کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ منافقوں کا سردار تھا، انتقال ہوا۔ لیکن اس منافق کا ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ، بہترین صحابی تھے، پکے تھے عشق میں اللہ کے نبی، بیٹا پکا صحابی، لیکن اس منافق کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو پا رہا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین انتقال کر گیا۔ اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری گزارش ہے کہ آپ اپنا کرتا ہمارے واسطے عنایت فرمائیں تاکہ ہم اس میت کو آپ کا کرتا پہنا دیں۔ کیوں؟ آپ کے کرتے کی برکت سے جہنم کی آگ قریب نہ آ سکے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا نکال کے دے دیا۔ میری گزارش ہے کہ آپ جنازہ پڑھا دیں۔ جنازے کو آپ تیار ہو گئے، نہ صرف جنازہ پڑھایا، کرتا پہنایا اور قبر میں اترے اور منافق کے سر کو اپنی گود میں لے کر اپنی ران پہ رکھا اور اس کا منہ کھول کر اپنا لعاب دہن ٹپکایا۔ نبی رحمت کی رحمت دیکھو، اگر اللہ کی طرف سے نبی رحمت پر اختیار دے دیا جائے تو کوئی منافق بھی جہنم میں نہیں جا سکتا، کیونکہ منافق ہے یہ پکا معلوم، لیکن آپ اسے کرتا دے رہے ہیں، جنازہ کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس کے حق میں اللہ سے استغفار کر رہے ہیں اور اس کے منہ میں لعاب دہن ٹپکا رہے ہیں اور اپنی گود فراہم کرتے ہیں سر رکھنے کے لیے اس کی۔ یہ سب ہونے کے بعد دفن کر دیا۔ جنازے کی نماز پڑھانے جب آگے بڑھتے ہیں آپ، تو جناب عمر آپ کا دامن پکڑ کے بولتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ تو منافق تھا، میری رائے یہ ہے کہ جنازہ آپ اس کا مت پڑھائیے۔ جناب عمر بڑے سخت تھے، شدید تھے اسلام کی غیرت میں، دامن پکڑ لیتے ہیں، مگر آپ نے کہا مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفار کرو یا نہ کرو، مطلب یہ ہے کروں یا نہ کروں، مجھے اختیار دیا ہے لہذا میں اپنا اختیار استعمال کروں گا۔ نماز پڑھایا، نماز پڑھانے کے بعد ابھی مصلی سے ہٹے بھی نہیں تھے، یہ آیت نازل ہو گئی ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، آیت نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر کی تائید میں جو بہت سی آیتیں آئی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی نوٹ کریں آپ، کیا حکم ہے؟ وَلَا تُصَلِّ، اور آپ مت نماز پڑھائیے، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی پر، مَاتَ جو مر جائے، أَحَدًا أَبَدًا کبھی بھی، آج کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں، نہ صرف جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر آپ کھڑے بھی نہ ہوں۔ کتنی غلظت ہے احکام الہی میں، کتنی شدت ہے، جو اللہ کا نہ ہو، اللہ کا محبوب اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں چاہیں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں، میرا دل مجھ کو لوٹا دو، یہ سودا ہو نہیں سکتا۔ کیسی شان ہے اللہ کی، جو میرا نہیں ہے وہ تیرا کیسے ہو سکتا؟ تو میرا محبوب، میں تیرا محبوب، جو میرا نہیں ہو سکتا ہے وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا جو میرا وفادار نہیں ہے وہ تیرا وفادار نہیں ہو سکتا، اس لیے قبر پر کھڑا بھی ہونا منع کر دیا۔
انہم کفروا باللہ، یہی ہے ریزن، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا، اور مر گئے، وہم فاسقون، اس حال میں کہ وہ فاسق ہی ہیں، حالت فسق میں موت آ گئی ہے۔ لہذا آپ اس جرم کو محسوس کیجئے، کبھی بھی قبر پر کھڑے مت ہو جائیے۔ یہ پس منظر ہے۔ اس میں دو باتیں یاد کرنے کی ہیں جو آیت میں نہیں ہیں، لیکن تصور میں لاؤ۔ تھوڑا پیچھے جا کر غزوہ بدر میں جھانک کر دیکھو، بڑے قیدی آئے تھے، اس میں سے ایک قیدی حضرت عباس بھی تھے جو نبی کے چاچا تھے، کافروں کے ساتھ جنگ میں آئے تھے، قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ لکھتے ہیں اصحاب سیر، میری رائے ہے سیرت المصطفیٰ پڑھ لو آپ لوگ، نبی کی سیرت ایک بار تو پڑھو کسی کتاب میں، میرے نبی کی زندگی کیسی گزری، ایک کتاب پڑھو کم سے کم سیرت النبی پر۔ لکھتے ہیں اصحاب سیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آئے بدر میں قیدی بنا کر، ان کے جسم پر کپڑا نہیں تھا، چچا کو ننگا بدن دیکھ کر غیرت آئی، اونچے قد کے تھے، کسی کا کرتا آپ کو نہیں آتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس منافق کا جسم لمبا تھا، اسی کا کرتا آپ کو آ سکا تھا۔ اس کرتے کا احسان لینا آپ نے پسند نہیں فرمایا، اس کرتے کا آپ نے بدلہ یہاں دے کر صاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف میں، عدل میں، مساوات میں کیسا کرتے تھے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ صفیں درست کرتے ہوئے جنگ کی، کسی کے جسم کو لکڑی لگ گئی، وہ صحابی نے کہا انصاف چاہیے مجھے اور میں بھی آپ کے جسم پر لکڑی ماروں گا۔ آپ نے کہا فوراً انتقام لے لو۔ انہوں نے کہا میرا جسم ننگا تھا، آپ نے فوراً کپڑا ہٹا دیا۔ وہ صحابی تو آپ سے چمٹنا چاہتے تھے، اس لیے کہا ایسا، جیسے ہی بدن آپ نے کھولا دوڑ کر چمٹ گئے، کہا مجھے صرف آپ کی محبت نے بےتاب کر دیا تھا تاکہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں۔ یہ شدت محبت کی صحابہ کی، اس طریقے سے۔ مگر نبی کا انصاف تقاضا کرتا ہے کہ کوئی بھی ہو تقاضا کرنے والا، تعجب نہیں، انصاف کے واسطے حاضر۔ ہر صحابی کی ہر تاریخ پڑھ لو، کسی صحابی نے عدل کو نہیں چھوڑا تو امن تھا۔ آج سارے جگہ بد امنی اسی واسطے ہے کہ کوئی حاکم عدل و انصاف نہیں قائم کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت انصاف پر مبنی نہیں ہے، محض اس واسطے امن قائم نہیں ہوتا ہے۔ امن قائم ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حاکم عادل ہو جائے، اور حاکم عادل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے نہیں بن سکے۔ جب تک اکثریت اللہ کو راضی نہ کرے گی، ہمارے حاکم عادل نہیں بن سکیں گے، یہ بطور سزا کے ہم پر مسلط ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا اور یہ حکم آ گیا۔ سوچا آپ نے نبی کا لعاب دہن، نبی کی نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھا ہوگا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھا، یہی تو دعا ہے، یعنی اللہ سے مغفرت مانگا اپنی مردوں کی، زندوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، حاضر کی، غائب کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، یہی تو مانگا۔ اس کے باوجود جو حکم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ ایک بار استغفار کریں یا 70 بار استغفار کریں، چونکہ انہوں نے کفر کیا ہے لہذا اللہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سزا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم کفر کرتے جائیں گے، شرک کرتے جائیں گے اور پھر کچھ کر کے ایسا نکل جائیں گے، اس میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ کے نبی کی نماز جنازہ ہے، یعنی آپ نے نماز جنازہ پڑھایا ہے تو کیسی دعا پڑھی ہوگی؟ آپ کا جسم کا لگا ہوا کپڑا کفن بن رہا ہے، آپ کا لعاب دہن اس کے منہ کا جز بن رہا ہے، اس کے باوجود اللہ راضی نہ ہو تو کون کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے واضح پیغام دیا ہے کہ ان کے مال سے اور ان کی اولاد سے آپ کو تعجب نہ ہو۔ یہ فاسق ہیں، فاسق ہو کر مریں گے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ان کے پاس اگر مال اولاد زیادہ ہیں تو سنو کیوں ہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، تمہیں تعجب نہ ہو ان کے اموال سے اور نہ ان کی اولاد سے۔ انما یرید اللہ،
اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ ارادہ کر رہے ہیں ان يعذبهم بها فی الدنیا، اللہ ان کو عذاب دے انہی مال اولاد کے ذریعے سے دنیا میں۔ کوئی سوچ سکتا ہے اولاد سے دنیا میں عذاب، مال سے دنیا میں عذاب کیسا ہوتا؟ کوئی سوچ سکتا؟ تھوڑا توجہ چاہیے آپ کی، بہت آسانی سمجھ میں آئے گا۔ ایک تو ہے نفس کا غنا، نفس ہمارا غنی ہے، مال سے غنا نہیں آتا۔ بہت سے لوگ بہت مال والے ہوتے لیکن حرکتیں کرتے فقیروں جیسی، کیوں؟ ان کے دل میں غنا نہیں آتی۔ اصل غنا ہے نفس کا غنا۔ کہتے ہیں تم کسی کے مال پر نگاہ مت ڈالو، سب سے غنی تم بن جاؤ گے، اغنی الناس بن جاؤ گے، اور تمہارے پاس کروڑوں ہے لیکن سب کے مال پر نگاہ ہے، کیسے آ جائے، کیسے بچ جائے، کیسے مل جائے، تو تم تو بڑے فقیر نکلے۔ تم سے بڑا فقیر کون ہو سکتا؟ غنی وہ ہے جو اپنے مال میں خوش رہے، فاقے میں خوش رہے، ایک مالک سے خوش رہے، ایک رزاق پر راضی رہے، ایک دینے والے سے مانگتا رہے۔ جو اللہ ہمیشہ دیتا ہے مانگنے والے کو، اور بغیر مانگے بھی دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ گن نہ سکے۔ تو جو ایک اللہ سے راضی ہو، ایک رب سے راضی ہو، ایک رزاق سے راضی ہو، ایک وہاب سے راضی ہو، ایک ہی مالک سے راضی ہو، وہ بندہ سب سے بڑا غنی ہے، چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن دوسروں کے مال پر نگاہ ہے، کب مرے کب حاصل ہو، تو جیسے گدھ کی نگاہ ہوتی ہے مردے پہ، ویسی نگاہ ہے، تو یہ غنی نہیں ہے، یہ فقیر ہے۔ 100 ہے تو 125 کرنے کی فکر میں لگا ہے، 1 کروڑ کو 5 کروڑ کرنے کی فکر میں لگا ہے، دن رات سرگرداں ہے۔ یہ ہے عذاب دنیا کا۔ انما يعذبهم بها فی الدنیا، نہ رات میں چین ہے، نہ دن میں سکون ہے، نہ نمازوں میں مزہ ہے، نہ تلاوت میں مزہ ہے، نہ مالک کو پہچانتا ہے، نہ فکر آخرت جانتا ہے، نہ اس کے جینے کا کچھ فائدہ ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، نہ کسی سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو نفع پہنچائے، یہ تو نفع پہنچانے پر قادر نہیں۔ تو یہ مال کیا ہے؟ اس کے لیے سزا کا ذریعہ ہے۔ یہی حال اولاد کا بھی ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں سزا ہے۔ اولاد سے سزا کیسے ہوتی؟ اولاد نافرمان، اولاد کی حرکتیں ایسی کہ جس سے بے عزتی ہو، رسوائی ہو، ذلت ہو، اولاد ایسی لاخیرہ جس کے تحفظ میں ہمیشہ فکر مند ہو۔ کروڑوں جمع کر کے جاؤ، ویران کر کے بیٹھنے والا یہ اولاد۔ اسی واسطے انبیاء کا حال لکھا ہے قرآن نے، جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اولاد کو قریب کر کے پوچھتا، کیا کھاؤ گے؟ نہیں۔ کیا کماؤ گے؟ نہیں۔ کون سا کاروبار کرو گے؟ نہیں۔ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، قریب المرگ ہوئے، بیٹوں کو جمع کیا، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ جب بیٹوں نے کہا دیا ایک معبود کی تو خوش ہو گئے، روح نکل گئی آسانی سے۔ کیا مطلب ہوا؟ اولاد موحد ہو تو یہ سرور کا باعث بنتی ہے، اور اولاد متنفر کرنے والی ہے تو اولاد سے سرور نہیں ملتا ہے۔ اسی واسطے قرآن نے دعا سکھلایا ہے، ہر اولاد والا آدمی اللہ سے یوں دعا کرے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں آپ اصلاح کر دیجئے۔ انی تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، وانی من المسلمین، اور میں آپ کا وفادار ہوں۔ کیوں کہا؟ اولاد میں اصلاح یعنی ان کو سنوارنا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ جس کی اولاد سنور جائے، نیک ہو جائے، دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے۔ اور جس کی اولاد نہ سنورے، زینہار از قرین بد زینہار وقنا ربنا عذاب النار، دنیا بھی جہنم ہے، آخرت بھی جہنم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے مال اولاد پر تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ خود صاحب ایمان نہیں ہے، دنیا کے حریص ہیں، اس لیے ان کا مال، ان کی اولاد دنیا میں سبب عذاب ہے ان کے لیے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا دم نکلے گا اس حال میں کہ وہ کافر رہیں گے۔ تزہقا زہوق
نفس کا ہلاک ہونا، جان کا نکلنا، کافر ہو کر ہی مریں گے۔ تو دنیا کے ساتھ عافیت مانگو، اولاد کے ساتھ صالحیت مانگو۔ کیسی اولاد چاہیے؟ پورے قرآن کریم میں جہاں دعا ہے اولاد کی، کیا دعا ہے؟ کیا کہا زکریا نے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ طیبہ کیوں صفت لگایا؟ اولاد اگر طیبہ نہیں ہے تو زندگی اجگن ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، نیک بچہ۔ کیوں نیک بچہ؟ وہی تصور دماغ کے اندر ہے۔ جہاں اللہ نے خوشخبری دی وہاں بھی کہا فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ حلیم صفت کیوں لگایا اسماعیل کی؟ بچہ بڑا بردبار ہے، تو نبی نے مانگا تو بھی صفت لگایا، اور اللہ نے دیا خوشخبری تو بھی صفت لگایا۔ یعنی اولاد اگر صالح نہ ہو تو وہ تو مضر ہے، کوفت کا باعث ہے۔ حضرت نوح پیغمبر ہیں، اولاد غیر صالح ہے، ان کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، یہ میری اہل ہے، میرا اولاد ہے، ڈوب رہی ہے پانی میں۔ اللہ نے کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم مت ہو جائے نادانوں میں سے۔ انہ عمل غیر صالح، تیری اولاد کیسے؟ تو صالح ہے، وہ غیر صالح ہے، تیری اولاد نہیں ہو سکتا۔ آم کے درخت میں نیم نہیں لگ سکتا، اگر لگا ہے تو تیرا پھل نہیں ہو سکتا۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، لہذا تیرا اہل نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء میں سے نبی کی اولاد اگر عمل غیر صالح ہے تو باعث کوفت ہے۔ ایک نبی نہیں، سورہ مریم دیکھو 16واں پارہ، 5 نبیوں کا نام لیا اللہ نے، حضرت موسیٰ کا، اسماعیل کا، ادریس کا اور ابراہیم کا، کئی نبیوں کا نام لے کر آخر میں کیا کہا؟ ان کے بعد ان کی اولاد ناخلف پیدا ہوئی، ان کی اولاد ناخلف پیدا ہوئی، خواہشات کے پیچھے پڑ گئی، نمازوں کو ضائع کرنے لگی، جہنم میں چلی گئی۔ الفاظ آیت کے نوٹ کریں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ تو انبیاء کی اولاد بھی اگر ناخلف ہو تو باعث کوفت و کڑھن ہوتی ہے۔ یہ تو کافر کی اولاد ہے، یہاں تو ہے پہلے سے نیم کا پتا، مزید صحبت خراب ہونے سے اور خراب ہو گیا۔ اس لیے آپ پر لازم ہے اولاد کی جب دعا کریں تو صالح ہونے کی دعا ساتھ ساتھ کر لیا کریں۔ اولاد صالح نہیں ہے تو تعجب کی چیز نہیں ہے، تو اللہ کی عطا ہے۔ کیا بچہ اس بچے والے کا ہے؟ اکثر سمجھتے میرا بیٹا، میری اولاد، لڑکا میرا ہے بولتے، جھوٹ ہے یہ۔ دنیاوی لحاظ سے آپ بول لیجئے، حقیقت میں قرآن نے آپ سے سوال کیا ہے، تم نے پیدا کیا کہ ہم نے؟ سچ سچ بولو، کیا کیا تم نے؟ تم نے کیا کیا؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم نے خالق ہو کہ ہم خالق ہیں؟ بولو۔ ہم جانتے ہیں تم نے صرف اپنی شہوت پوری کی ہے، اس رحم میں ٹپکایا ہے تم نے، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اس کو ہم نے تیار کیا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھ لو، سورہ واقعہ 3 رکوع دیکھو، انتم انشأتم، کیا تم نے تیار کیا یا ہم نے تیار کیا؟ اللہ نے واضح پیغام دے دیا ہے، اس کے خالق تم نہیں ہو، اس کے خالق ہم ہیں۔ مگر باپ ہونے کا رشتہ ہم نے قائم کیا ہے تاکہ اس پر شفقت ہو اور تمہارے بڑھاپے کا احترام کیا جائے، تمہارے بڑھاپے کا احترام کیا جائے اور اس پر شفقت و سایہ کیا جائے، دونوں کا فائدہ ہے، ورنہ دونوں تو میری تخلیق ہو، پیدا میں نے کیا ہے۔ یہاں تک انسان کا ذکر کیا، بلکہ گھوڑوں کا، بیلوں کا، جانوروں کا ذکر کیا اللہ نے کہ پیدا ہم نے کیا اور مالک تم بن گئے۔ پیدا ہم نے کیا مگر تم مالک بن گئے۔ میری بھینس، میری گائے، میرے بیل تم کہاں سے لائے؟ اولم یروا انا خلقنا لهم انعاما، سورہ یاسین میں دیکھ لو، سورہ یاسین کے الفاظ ہیں یہ، فہم لہا مالکون، ہم نے پیدا کیا، یہ مالک بن گئے۔ کیسے بن گئے مالک؟ تو حقیقی بات یہ ہے کہ ان کا مال، ان کی اولاد ان کا ہے ہی نہیں، نسبت لگی ہے صرف۔ تو تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے ان کو جانچنے کے لیے، آزمائش ہے یہ۔ نبلوکم
بالخیر والشر، ہم جانتے ہیں انسان کو کبھی خیر سے کبھی شر سے، کبھی دے کر کبھی لے کر، کبھی صبر کا موقع دیتے کبھی شکر کا موقع دیتے، یہ ہماری شان ہے، ہم جانچتے ہیں انسان کو۔ اس کے بعد منافقین کا حال ابھی جاری ہے۔ منافقین کے احوال میں سے ایک حالت یہ بھی ہے، جب کوئی صورت نازل ہوتی اور ان سے کہا جاتا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے نبی کے ساتھ خلوص دل سے مجاہدہ کرو، تو جو صاحب ثروت، صاحب دولت، صاحب قدرت ہوتے ان میں سے وہ آپ سے اجازت مانگ لیتے، ہم تو آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور کہتے ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم رہ جائیں رہ جانے والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ ان کو موت سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ مرنا نہیں چاہتے۔ دنیا بڑی اچھی بنائی ہے، دنیا کا گھر اچھا ہے، سورتن کوئی ٹکڑا کوئی آیت یہ کہ ان آمنوا باللہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا اور مجاہدہ کرو، مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم ان میں سے جو اولو الطول ہیں، یعنی قدرت والے، طاقت والے، دولت والے، جو آپ کے ساتھ نکلنے کی سکت رکھتے ہیں، استأذنک آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ وقالو اور کہتے ہیں ذرنا ہم کو چھوڑ دو، نکن ہم رہ جائیں، مع القاعدین بیٹھک لینے والوں کے ساتھ، ہم رہ جائیں یہیں۔ یہ کون ہے بیٹھک لینے والے؟ عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، ایسوں کے ساتھ ہم رہ جائیں بولتے ہیں کیسے؟ صاحب ثروت اور دولت۔ تبصرہ ہے ان کی حالت پر اللہ کی طرف سے، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ راضی ہو گئے ہیں اس بات پر کہ رہ جانے والوں کے ساتھ۔ حیرت ہے، اللہ نے معذور نہیں بنایا، بوڑھا نہیں بنایا، بیمار نہیں بنایا، سکت والا بنایا، طاقت والا بنایا، مگر راضی کس پر ہیں؟ رہ جائیں رہ جانے والوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، بے حیثیت والوں کے ساتھ۔ حقیقت کیا ہے؟ طبع علی قلوبہم ان کے دل پر مہر لگ گئی، فہم لا یفقہون اب یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ دنیا کا عیش عارضی ہے، اس کے بدلے میں وہ عیش ہم چھوڑ دے رہے ہیں، اس لیے لا یفقہون سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ دنیا کا عیش اختیار کرتے ہیں جو کہ فانی ہے، اور وہاں کا عیش چھوڑتے ہیں جو کہ لا فانی ہے، اس کے بدلے ملنے والا ہے کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے۔ یہ کیا تو نے تو نادا یوں کیا، گل دیے تن کے لیے، گل دینا ہے تن کے لینا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، دنیا بہرحال قلیل ہے، دنیا بہرحال اضطراب کی جگہ ہے، اس کے بدلے میں آخرت لا فانی ہے۔ اس کے بعد استثناء ہے ان کا، فضائل ہیں ان کے جو اپنے جان مال کو نبی کے ساتھ لگانے پر تیار ہو گئے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے نبی کے ساتھ مجاہدہ کر رہے ہیں اپنے مال اور جان سے۔ کیا صفت ہو گئی؟ اللہ کے نبی اور ایمان والے جو اپنے جان اور مال سے مجاہدے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، وہی لوگ ہیں جن کے لیے ساری خوبیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ وہی ہیں کہ ان کے لیے ہے الخیرات۔ خیرات کیا ہے؟ ایک خیرات ہے اردو کی جس کو بھیک بولتے ہیں آپ، صدقہ بولتے ہیں آپ، یہ خیرات عربی میں نہیں ہے، خیر کی جمع خیرات، اور خیر کے معنی بھلائی اور خوبی اور اچھائی۔ قرآن کریم میں جہاں خیر آتا ہے دو معنی میں آتا ہے، ایک خیر مال کے معنی میں آتا ہے اور ایک خیر بھلائی کے معنی میں آتا ہے۔ اگر ورثہ میت کے بعد کچھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس مال کو خیر کہا ہے، بلا مشقت کے ملتا ہے، اور یہ بھی خیر کی جمع خیرات ہے، بھلائیاں۔ سورہ رحمان پڑھا ہوگا آپ نے، فیہن خیرات حسان، یہ خیرات کون سی ہے؟ بھیک ہے یہ، فیہن خیرات حسان، جنت کی حوروں کا ذکر ہے، وہ بہترین چیز کو خیرات کہا اللہ نے۔
یہاں بھی کہا ہے ان کے واسطے ساری خوبیاں ہیں، الخیرات، لگا ہے، الف لام آل کے معنی میں ہے، ساری خوبیاں ان کے واسطے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ مفلحون فلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، یہ ہے کامیابی کہ مجاہدہ کریں مال اور جان کے ساتھ۔ آج بہت لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مجاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ بہت اچھے سوال۔ ہم نبی کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی مجاہدہ کرتے، اب ہم کیسے مجاہدہ کریں؟ آدمی اپنے نفس سے مجاہدہ کر لے، بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں۔ اللہ کے نبی کا حکم مان کر، سنتوں پر چل کر اپنے نفس کو دبا لے، یہی مجاہدہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو شخص اللہ کے حکموں کو مانے گا اور نبی کے طریقے کو اپنائے گا، وہ تو کم سے کم نماز تو پڑھے گا 5 وقت کی، پاک صاف تو رہے گا، اپنے جسم سے کسی کو ضرر نہیں پہنچائے گا، اپنے ذہن سے غلط منصوبہ نہیں باندھے گا، مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے پلاننگ تو نہیں کرے گا، آپس میں فساد کرنے کے واسطے منصوبہ نہیں بنائے گا، تو اللہ کی طرف سے یہ توفیق اگر مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آج مسلمانوں سے ہی پریشان ہے، سچ ہے یہ۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے جتنا کافر ہیں، اس سے زیادہ مسلمانوں کی تکلیف مسلمانوں سے ہے۔ اس کے لیے ہمارے گاؤں کے بوڑھے مثال دیا کرتے تھے، ایک درخت کاٹنا ہے، بڑا درخت، اس کے لیے لوہے کا بسولہ چاہیے، لوہے کا آرا چاہیے، مگر وہ لوہے کی مشین بغیر لکڑی کے بیٹھ کے چلتی نہیں، چھالے ہاتھ میں آ جاتے۔ ہر آرے میں لکڑی ضروری ہے، ہر کلہاڑی میں لکڑی ضروری ہے، تب جا کے درخت کٹتا ہے۔ تو مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے مسلمانوں ہی کو انتخاب کیا جاتا ہے، ورنہ اس قوم پر بھاری کون ہو سکتا ہے؟ اس پر بھاری کوئی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، جہاں بھی مسلمانوں پر غلبہ کسی کو ملا ہے اسی وقت ملا ہے جب مسلمانوں کو خریدا گیا ہے۔ جب تک مسلمان نہ بکیں گے، ان کو کوئی طاقت مغلوب مسخر کر ہی نہیں سکتی ہے۔ ان کے ساتھ اللہ کی قوت ہے، کثرت پر مت جاؤ، عارض شکست مت دیکھو۔ تو جب کبھی بھی انہوں نے محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، ان کا اجر ان کو ملے گا۔ یہ شہید ہوں گے تو غازی اللہ کے پاس اجر پائیں گے شہادت کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اس واسطے پہنچتی ہے کہ ان کی فکر نہیں بنی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جان اور مال سے مضر نہ بنے، مفید بنے، بس کم سے کم درجہ ہے یہ، کم سے کم درجہ یہ ہے۔ مسلمان کے لیے اگر مفید نہیں بن سکتا ہے تو کم سے کم مضر نہ بنے۔ ان کی غیبت کر کے، ان کی چغلی کر کے، ان کے درمیان جھگڑا فساد لگا کے، ان کے رشتوں کو کٹوا کے، ان کے درمیان فساد پیدا کر کے مضر بن جاتا ہے۔ کم سے کم درجہ ہے نبی کے زندگی پر چلنے کا، نبی کے طریقہ اپنانے کا، کہ آدمی مفید بنے، مضر نہ بنے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے بہترین ساری خوبیاں ہیں، اور آخرت میں کیا ہے؟ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تیار کیا اللہ نے ان کے لیے۔ اعد فعل ماضی ہے، تیار کریں گے نہیں، پکا کے رکھیں گے نہیں، اعد فعل ماضی ہے، تیار کر دیا، جنت اب تیار ہے۔ کوئی سوچے برزخ میں رہیں گے، برزخ کے بعد محشر میں آئیں گے، تب حساب ہوگا، تب جنت میں جائیں گے، ایسا ہی لکھا ہے؟ بے شک ایسا ہی لکھا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ مرتے ہی اگر مومن ہے تو اس کی روح نکلتے ہی سبز ریشم کے کپڑوں میں جاتی ہے، اور جیسے ہی دفن ہوتا ہے سوال جواب ہو کر صحیح جواب ملنے کے بعد کھڑکیاں جنت کی کھل جاتی ہیں۔ جنت میں جائے گا بعد میں، لیکن کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، توشہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، ہوائیں وہاں سے نکلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم نے بیان کیا اس سے پہلے جنت یا جہنم میں، سنیے اس کو آپ، مٹی کے گھر میں سنیے، کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اس کے لیے۔ جس کو عمدہ ڈبے میں جگہ ملنے والی ہوتی ہے، اس کا ویٹنگ روم بھی عمدہ شروع ہو جاتا ہے، نہیں معلوم ہے یہ؟
فرسٹ کلاس والے سفر کرنے والے کو ویٹنگ روم میں ہی اچھائی مل جاتی ہے. تو اللہ کا یہ انتظام ہے، جیسے ہی مرے گا اس کی روح علیین کے اندر پہنچے گی، دروازے کھل جاتے ہیں. البسوہ من الجنہ، جنت کے لباس، جنت کی ہوائیں سب شروع ہو جاتی ہیں. تو جنت تیار ہو گئی ہے، اب وہ انتظار میں ہے. مرزا غالب نے اسی کا مذاق کیا تھا نا، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں، سب بوڑھی ہو گئی ہوں گی. کب سے ہیں وہ؟ جنت جب سے بنی رکھی ہوئی ہے آدم کے زمانے سے سب عورتیں حوریں بوڑھی ہو گئی ہوں گی. یہ انسان کا تخیل ہے. اللہ نے جو بنایا ہے نہ کوئی کان سن سکتا، نہ آنکھ دیکھ سکتی، نہ دل سمجھ سکتا ہے، بس اللہ کا انتظام ہے. جنت تیار ہے. بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب صفت الجنہ، جنت کی صفتوں کا بیان. اس چیپٹر کو پڑھیے. جنت تیار ہے، انتظار کر رہی ہے. اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے تیار کر دیا ہے ان کے لیے باغات، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. ہر جگہ یہی آئے گا. کیوں؟ جس باغ کے نیچے نہریں جاری ہوں اس کے اندر شادابی، سبزہ زار، بہترین فضا، پرکیف منظر ہوگا. اس لیے کہا ہے بہترین باغات ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. یہ بڑی کامیابی ہے. کسی کے لیے داخلہ مل جائے اس باغ میں، یہ بڑی کامیابی ہے. کسی کو اللہ کامیاب کہہ دے، یہ بڑی کامیابی ہے. کسی کو ساری خوبیاں مل جائیں، یہ بڑی کامیابی ہے. کسی کو نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق مل جائے، یہ بڑی کامیابی ہے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. یہاں تک ہمارا رکوع پورا ہو گیا. آگے نیا رکوع شروع ہوتا ہے.